Welcome dear friends. In this video we will discuss World Affairs MCQs from 26th May till 31st May 2023. So let's start. Question is, what type of missile did Iran successfully test launch on May 26, 2023 with a potential range of 2000 km? 26 मई 2023 को ईरान ने एक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है जिसका रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर है। ये कौन सा मिसाइल है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट इज which European country's economic output shrank by 0.3% in the first 3 months of the year compared to the previous quarter? किस यूरोपियन कंट्री की जो इकोनॉमिक आउटपुट है मतलब जीडीपी जो है वो पहले 3 महीनों का इस क्वार्टर का अगर आप कंपेयर करें पिछले साल के पहले 3 महीनों के क्वार्टर से तो उसमें 0.3% कमी आई है। तो ये कौन सा यूरोपियन मुल्क है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज जर्मनी। जर्मनी जो कि यूरोप के सबसे बड़ी इकानमी है और ये जो जीडीपी ग्रोथ में कमी हुई है इसकी जो श्रिंक हुआ है ये एक सिग्नल दे रहा है रिसेशन की तरफ। नेक्स्ट इज विच कंट्री सेंट इट्स आर्मी टू द कोसोवो बॉर्डर एज द प्रोटेस्ट एस्केलेटेड? कोसोवो में कुछ प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं जिसकी वजह से एक नीबरिंग कंट्री ने कोसोवो के बॉर्डर पे अपनी आर्मी भेजी है। तो ये कंट्री कौन सी है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सर्बिया। और इस प्रोटेस्ट की वजह यही है कि कोसोवो में एक मेयर की इलेक्शंस थी जो कि एक अल्बानियन एथनिसिटी के बंदे ने वो इंतखाबात जीत लिए है। अब वो बंदा चूँकि ऑफिस होल्ड करने वाला है तो उसके ख़िलाफ़ दूसरे एथनिसिटीज़ के लोग जो है वो मुजाहरे कर रहे हैं और मुजाहरे इस लेवल पे पहुंच गए थे कि जो सर्बिया है नीबरिंग कंट्री उन्होंने आर्मी अपने बॉर्डर पे भेज दी, ऐसे ना हो कि इसका स्पिलओवर इसके कंट्री तक आ जाए। नेक्स्ट इज इन विच रीजन डिड इटालियन रेस्क्यूअर्स फाइंड नो ट्रेस ऑफ अ डिस्ट्रेस्ड वेसल कैरिंग 500 माइग्रेंट्स? इटालियन अथॉरिटीज़ को कुछ डिस्ट्रेस्ड सिग्नल्स मौसूल हुए थे जिसके बाद अब 500 माइग्रेंट्स जो कि एक वेसल पे सवार थे वो गायब हो गए हैं। अभी तक उस वेसल का कोई कोच जो है वो नहीं मिल रहा। इटालियन अथॉरिटीज़ या इटालियन जो रेस्क्यूअर्स है उन्होंने भी बताया है कि अभी तक हमें कोई ट्रेस नहीं मिल रहा। तो ये कौन सी रीजन में ये वेसल गायब हो गया है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज मेडिटेरेनियन। नेक्स्ट इज विच नेशनैलिटी डज द एड वर्कर बिलोंग टू हु वाज रिलीज्ड बाय द ईरान इन एक्सचेंज फॉर एन ईरानियन डिप्लोमेट? रिसेंटली ईरान ने एक कंट्री के साथ प्रेजनर स्वैप किया है जिसमें उसने उस कंट्री का एड वर्कर वापस किया है जबकि ईरान को उसके बदले में उसका डिप्लोमेट वापस मिला है। तो ये कौन से नेशनलिटी का एड वर्कर था? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बेल्जियन। और जो ईरान का डिप्लोमेट बेल्जियम में कैद था उस पर इल्ज़ाम था कि वो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था और उस पर सज़ा भी हो गई थी, लेकिन चूंकि उनका एड वर्कर ईरान के साथ कैदी था तो इसी वजह से उनको मजबूरन ईरान के साथ प्रिजनर स्वैप करना पड़ा। क्वेश्चन इज व्हाट टेक्नोलॉजी हैज़ इलॉन मस्क स्टार्टअप न्यूरालिंक रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम यूएस रेगुलेटर्स टू टेस्ट इन पीपल? न्यूरालिंक जो कि इलॉन मस्क का एक स्टार्टअप है, इन्होंने रिसेंटली कौन सी टेक्नोलॉजी के लिए यूएस रेगुलेटर से अप्रूवल हासिल की है कि इस टेक्नोलॉजी को लोगों में टेस्ट किया जाए? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज brain implants. Next is which city has planned to ban single-use plastic during the 2024 Olympic Games as part of efforts to tackle global plastic pollution? ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए जो काविशें हो रही है इन काविशों में कौन से मुल्क ने ये मंसूबा बनाया है कि 2024 के ओलंपिक गेम्स के दौरान ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन लगाएगा? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज पेरिस सिटी। आपको पता होना चाहिए कि 2024 के जो समर ओलंपिक्स है ये फ्रांस में होंगे और ये शुरू होंगे 26 जुलाई 2024 से और ख़त्म होंगे 11 अगस्त 2024 में। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द मैन डू ऑन अ प्लेन ऑफ एशियाना एयरलाइंस मिनट्स बिफोर इट वाज ड्यू टू लैंड इन द सिटी ऑफ डागू विच रिजल्टेड हिज अरेस्ट बाय साउथ कोरियन पुलिस? रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी वायरल हो चुकी है। इस वीडियो में देखा जा सकता है
کہ ایک پلین کے اندر بہت تیزی سے ہوا آ رہی ہوتی ہے اور پلین میں جو مسافر ہے ان کو کافی تکلیف ہے اس وجہ سے اور کافی پینک پیدا ہوتا ہے۔ تو اصل میں ہوا کیا ہے کہ ایک بندے نے ایشیانا ایئر لائنز کا ایک جہاز جو کہ ساؤتھ کوریا کے ڈاگو سٹی میں لینڈ کرنے والا تھا، تو کچھ منٹ پہلے انہوں نے اس پلین کا دروازہ کھولا جس کی وجہ سے تیزی سے ہوا اندر آنے لگی۔ ایشیانا ایئر لائنز جو ہے یہ ساؤتھ کوریا کا ایئر لائنز ہے اور ساؤتھ کورین پولیس نے اس بندے کو پھر بعد میں اریسٹ کیا ہے اس ایکٹ کی وجہ سے۔ تو اس بندے نے کیا ایکٹ کیا تھا؟ دا کریکٹ آپشن ہیئر از اوپن اے ڈور، اس نے جہاز کا دروازہ کھولا تھا۔ نیکسٹ از according to the newly released FBI files, who was the potential target of an assassination plot during her 1983 visit to California. FBI نے ریسنٹلی اپنے کچھ ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی کیے ہیں۔ اس ڈاکومنٹس کے مطابق ایک امپارٹنٹ شخصیت نے 1983 میں کیلیفورنیا کا وزٹ کیا تھا، لیکن اس وزٹ کے دوران اس کے لیے ایک اساسینیشن پلاٹ تیار کیا گیا تھا جو کہ لکیلی کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ تو یہ شخصیت کون سی ہے؟ دا کریکٹ آپشن ہیئر از کوئین ایلزابتھ II۔ نیکسٹ از وچ نیشنلٹی آف ڈپلومیٹس، ٹیچرز اینڈ اسٹاف ورکنگ فار اے کلچرل آرگنائزیشن آر ٹو بی ایکسپیلڈ فرام رشیا بائی جون۔ رشیا نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اس سال جون میں وہ ایک ملک کے ڈپلومیٹس، ٹیچرز اور اسٹاف جو کہ رشیا میں اس ملک کے کلچرل آرگنائزیشن میں امپلائڈ ہے، وہ ان کو ایکسپیل کریں گے، یعنی اپنے ملک سے نکالیں گے۔ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از جرمن۔ اصل میں ہوا کیا ہے کہ جرمنی نے ریسنٹلی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ رشیا کے کچھ انٹیلیجنس آفیسر اپنے ملک سے ایکسپیل کریں گے، تو اس کے رسپانس میں رشیا کا یہ ڈیسیجن سامنے آیا ہے۔ نیکسٹ از واٹ ہیپنڈ بٹوین ایرانین بارڈر گارڈز اینڈ افغانستان طالبان فورسز آن May 27, 2023 along the joint border between the two countries۔ افغانستان اور ایران کے درمیان کافی لمبا جوائنٹ بارڈر ہے۔ 27 مئی 2023 کو افغانستان کے نیمروز صوبہ اور ایران کے سستان اور بلوچستان صوبے کے درمیان ایرانین بارڈر گارڈز اور افغانستان طالبان فورسز کے درمیان کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از کلیشز بروک آؤٹ۔ دونوں فورسز کے درمیان اس وقت کلیشز بروک آؤٹ ہو گئے ہیں اور اس کے ریزن یہی ہے کہ افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پوسٹ یہاں پہ بنا رہے تھے، ان کی منع کرنے کی وجہ سے وہاں پر فائرنگ سٹارٹ ہو گئی اور کلیش بروک آؤٹ ہو گیا۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت افغانستان اور ایران کے درمیان جو بڑا ایشو چل رہا ہے وہ کمال خان ڈیم کا چل رہا ہے کہ 1973 کا ایک ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ کے تحت افغانستان نے ایران کو پانی چھوڑنا ہے ہلمند ریور کے، لیکن ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ افغانستان ایران کو یہ پانی اس ایگریمنٹ کے تحت نہیں چھوڑ رہا، اور عنقریب آپ دیکھ سکیں گے کہ شاید ان کے بیچ میں کوئی بڑا کنفلکٹ بھی سامنے ہے، کیونکہ ایران کافی ایگریسو ہو گیا ہے اسی وجہ سے۔ نیکسٹ از واٹ ڈیڈ چائنا کریک ڈاؤن آن بائی ڈیلیٹنگ 1.4 ملین سوشل میڈیا پوسٹ۔ چائنا نے کس چیز پہ ریسنٹلی کریک ڈاؤن کیا ہے جس کے رزلٹ میں انہوں نے 1.4 ملین سوشل میڈیا پوسٹ یعنی تقریباً 14 لاکھ سوشل میڈیا پوسٹ انہوں نے ڈیلیٹ کیا ہے؟ دا کریکٹ آپشن ہیئر از سیلف میڈیا اکاؤنٹس۔ سیلف میڈیا اکاؤنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی گورنمنٹ نہیں چلاتا، نہ کوئی گورنمنٹ کی بیکنگ ہوتی ہے اس کو، یہ لوگ خود چلاتے، اسی کو سیلف میڈیا اکاؤنٹس کہتے ہیں۔ نیکسٹ از وچ ایکشن ڈیڈ سوڈانیز آرمی چیف عبد الفتاح البرہان ریکویسٹ ان اے لیٹر ٹو UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس ریگارڈنگ اسپیشل انوائے وولکر پیرٹس۔ وولکر جو کہ اس وقت سوڈان میں یونائٹڈ نیشنز کا اسپیشل انوائے ہے، سوڈان کے آرمی چیف عبد الفتاح البرہان نے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس کو ایک لیٹر لکھا ہے۔ اس لیٹر میں انہوں نے وولکر کے خلاف ایک ایکشن کی ریکویسٹ کی ہے۔ تو یہ کون سی ایکشن کی ریکویسٹ کی ہے انہوں نے UN سیکرٹری جنرل کو؟ دا کریکٹ آپشن ہیئر از ریپلیسمنٹ۔ عبد الفتاح البرہان نے وولکر کو ایکیوز کیا ہے کہ اس وقت سوڈان میں جو کنفلکٹ چل رہا ہے سوڈان کے پیرا ملٹری فورسز اور سوڈان کے آرمی کے درمیان، تو وہ کہہ رہا ہے کہ وولکر کا اس میں کافی ہاتھ ہے اور اسی وجہ سے اس کو ریپلیس کیا جائے اور کوئی اور اسپیشل انوائے سوڈان میں بھیجا جائے۔ جبکہ UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے جب یہ لیٹر پڑھا تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ ریئیکشن دیا کہ I am shocked to read this letter۔ نیکسٹ از which educational institution's academic council has passed a motion to remove a chapter on Pakistan's national poet Muhammad Iqbal
from the political science syllabus. کون سی تعلیمی ادارے کے ایکیڈمک کونسل نے ریسنٹلی ایک موشن پاس کیا ہے؟ اس موشن کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا قومی شاعر علامہ اقبال اس ادارے کے پولیٹیکل سائنس کے سلیبس میں ہے، تو اس موشن کا مقصد یہ ہے کہ جو چیپٹر علامہ اقبال کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے تو وہ اس چیپٹر کو یا سلیبس میں جو بھی ہے علامہ اقبال سے ریلیٹڈ تو وہ اس کو ریموو کرے. So the correct option here is Delhi University. Next is, what is the name of the $17 billion project unveiled by Iraq which is set to span the length of the country from the northern border with Turkey to the Gulf in the south? عراق کے پریزیڈنٹ نے ریسنٹلی ایک پروجیکٹ انویل کیا ہے. اس پروجیکٹ کے مطابق وہ یورپ کو گلف کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. عراق کے ناردرن سائڈ پہ ٹرکی ہے اور سدرن سائڈ پہ گلف کنٹریز ہے، تو وہ ٹرکی کو گلف کے ساتھ کنیکٹ کرے گا ایک روڈ لنک کے ذریعے، اور یہ روڈ عراق کے نارتھ سے شروع ہو کے ساؤتھ تک جائے گا، اور یہ $17 بلین کا پروجیکٹ ہے. تو اس پروجیکٹ کو انہوں نے کیا نام دیا ہے؟ دا کریکٹ آپشن ہیئر از route of development. Next is, what was inaugurated by India's Prime Minister in New Delhi on May 28, 2023, which has been the subject of both immense size and controversy? 28 مئی 2023 کو انڈیا کے پرائم منسٹر نے کس چیز کی افتتاح کی ہے جو کہ سائز میں بہت بڑا ہے اور اس پہ کنٹروورسی بھی ہے؟ کنٹروورسی مطلب یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس نے کافی اس کی مخالفت کی ہے اور اس کی افتتاح میں وہ شامل بھی نہیں ہوئے. سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از پارلیمنٹ. اب انڈین پارلیمنٹ جو ہے وہ پرانے بلڈنگ سے شفٹ ہو کے اس نئے بلڈنگ میں آ گیا ہے. نیکسٹ از, آن سیٹرڈے نائٹ رشیا لانچڈ مور دین 50 ڈرونز آن وچ سٹی آف یوکرائن ریزلٹنگ ان دا ڈیتھ آف 2 انڈیویجولز. ہفتے کی رات کو رشیا نے تقریباً 52 ڈرونز جو ہے وہ لانچ کیا ہے یوکرین کی ایک سٹی پہ، جس کی وجہ سے 2 لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے. تو یہ یوکرین کی کون سی سٹی پہ انہوں نے لانچ کی ہے؟ دا کریکٹ آپشن ہیئر از Kyiv. Question is, who was sworn in as Nigeria's 16th president on May 29, 2023? 29 مئی 2023 کو نائجیریا کے 16ویں صدر کی حیثیت سے کس نے حلف اٹھایا ہے؟ So the correct option here is Bola Tinubu. Next is, who won the re-election in the Turkish presidential elections by securing 52.14% of the votes on May 28, 2023? آپ کو پتہ ہوگا 14 مئی 2023 کو ترکی میں پریزیڈنشل الیکشنز ہوئے تھے، لیکن ان الیکشنز میں کسی بھی صدارتی امیدوار کو فیصلہ کن فتح حاصل نہیں ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی امیدوار 50% ووٹ حاصل نہیں کر سکا تھا، اور آئین کے مطابق کسی بھی امیدوار کو کامیاب ہونے کے لیے کم از کم 50% ووٹس حاصل کرنے چاہیے. اسی وجہ سے 28 مئی 2023 کو ترکی میں رن آف الیکشن ہوا پریزیڈنٹ کے انتخابات کے لیے. اس رن آف الیکشن میں کس نے یہ انتخابات جیتے اور اس کو 52.14% ووٹ ملے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از طیب اردگان. طیب اردگان کا جو مخالف تھا اس میں ہی واز کمال کلک-داروگلو، اور اس بندے نے بھی کافی اچھی کمپٹیشن کی ہے اور اس کو ملے ہیں 47.86% ووٹس. نیکسٹ از, in which state of India did fresh violence result in the death of around 40 suspected militants and 2 police? انڈیا کے اسٹیٹ منی پور میں اس مہینے کے سٹارٹ سے انٹر کمیونل وائلنس چل رہی ہے، اور اس وائلنس کی وجہ سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ بے گھر بھی ہو چکے ہیں اور کوئی 70 کے قریب لوگ مر بھی چکے ہیں. اب فریش ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کوئی 40 کے قریب سسپیکٹڈ ملیٹنٹس جو ہے ان کو مارا گیا ہے، اور مقابلے میں 2 پولیس بھی مر چکے ہیں. Here the correct option here is منی پور. Next is, from which country did Sultan bin Tariq Al Said arrive in Tehran on May 28, 2023 for a 2-day visit expected to focus on regional diplomatic and security issues? سلطان بن طارق السید کا تعلق کس ملک سے ہے؟ وہ تہران پہنچ چکا ہے 28 مئی 2023 کو 2 دن کے دورے پہ، اور اس دورے کا مقصد یہ ہے کہ ریجنل ڈپلومیٹک اور سیکیورٹی ایشوز پہ فوکس کیا جائے. دا کریکٹ آپشن از عمان. سلطان بن طارق السید عمان کا رولر ہے، اور اس کا یہ دورہ اہم اسی لیے ہے کہ یہ ایک ریجنل پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ وہ اس وقت
ایجپٹ اور ایران کے بیچ میں ریپروچمنٹ چاہتا ہے اور وہ ایز اے میڈیٹر وہاں پہ چلا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ عمان کا رول دیکھیں تو ایران کے جتنے بھی نیگوسیشنز ویسٹ کے ساتھ ہوئے ہیں تو عمان کا اس میں بہت ہی کریٹیکل رول رہا ہے۔ نیکسٹ از who was issued an arrest warrant by Russia's Interior Ministry on May 29, 2023 following his comments related to the fighting in Ukraine۔ یوکرائن میں جنگ سے متعلق کچھ کمنٹس دینے کی وجہ سے رشیا نے کس بندے کے خلاف 29 مئی 2023 کو اریسٹ وارنٹ جاری کیا ہے؟ دا کریکٹ آپشن ہیئر از یو ایس سینیٹر لینڈسے گراہم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لینڈسے گراہم کی ریسنٹلی ایک انٹرویو پبلش ہوئی ہے یوکرائن کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ۔ اس انٹرویو میں وہ کہہ رہا ہے کہ رشینز آر ڈائنگ، جو یوکرین اور رشیا کا وار ہے اس وقت، اس سے ریلیٹڈ وہ کہہ رہا ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو یو ایس نے ابھی تک جتنا بھی یوکرائن وار پہ خرچہ کیا ہے رشیا کے خلاف، تو وہ کہہ رہا ہے کہ دس از دا بیسٹ ایور منی اسپینٹ۔ اس کمنٹس کی وجہ سے رشینز جو ہے وہ کافی غصہ ہے اور اسی وجہ سے رشین انٹیریئر منسٹری نے اس کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کیا ہے۔ نیکسٹ از who have become the first cricketers to join Harvard Business School's executive education program on the business of entertainment, media and sports۔ کون سے کرکٹرز دنیا کے پہلے کرکٹر بن گئے ہیں جنہوں نے ہارورڈ بزنس اسکولز ایگزیکٹو ایجوکیشن پروگرام آن دا بزنس آف انٹرٹینمنٹ، میڈیا اینڈ اسپورٹس جوائن کیا ہے؟ دا کریکٹ آپشن ہیئر از بابر اعظم اینڈ محمد رضوان، اور دونوں کا تعلق پاکستان سے ہے۔ نیکسٹ از which city recorded its hottest May day in 100 years on May 29, 2023 with the temperature reaching 36.1 degrees Celsius اور 97 ڈگریز فارنہائٹ۔ 29 مئی 2023 کو کس شہر نے مئی کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا ہے 100 سالوں کے اندر؟ اور اس میں ٹمپریچر پہنچ چکا ہے 36.1 ڈگری سیلسیس کو، جو کہ برابر ہوتا ہے 97 ڈگریز فارنہائٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 100 سال میں مئی کا کوئی بھی دن جو ہے اس میں ٹمپریچر 36.1 ڈگری سیلسیس تک کبھی نہیں پہنچا ہے۔ دا کریکٹ آپشن ہیئر از شنگھائی۔ شنگھائی از اے سٹی ان چائنا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے آج کل تو یہ اس کے کرامات ہیں۔ کویسچن از which country launched its biggest ever drone attack on Moscow on May 30, 2023 but had all 8 of its drones destroyed by air defenses according to Russia۔ رشیا نے ایک ملک کے بارے میں کلیم کیا ہے کہ 30 مئی 2023 کو اس ملک نے اپنا بیگسٹ ایور ڈرون اٹیک کیا ہے ماسکو پہ، مطلب 8 ڈرونز چھوڑے تھے ماسکو پہ، لیکن رشیا کے ایئر ڈیفنس نے ان سارے ڈرونز کو ڈسٹرائی کیا ہے اور انہوں نے رشیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ تو یہ کون سا ملک ہے؟ دا کریکٹ آپشن ہیئر از یوکرائن۔ اور یوکرائن کا آفیشیل سٹیٹمنٹ رشیا کے اس کلیم کے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے ایسا کوئی اٹیک نہیں کیا ہے۔ نیکسٹ از who did China send into space as part of a crewed mission to the Tiangong space station on May 30, 2023 as it pursues its ambitious plans for a manned lunar landing by 2030۔ تیانگانگ اسپیس اسٹیشن چائنا کا اپنا اسپیس اسٹیشن ہے، جس طرح انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے اسی طرح اس کا تیانگانگ اسپیس اسٹیشن بھی ہے۔ چائنا اس میں بہت سارے ریسرچز اس وقت کر رہے ہیں اور اس میں ایک ٹائم پہ 6 بندوں کا کرو پریزنٹ ہوتا ہے۔ چائنا نے ریسنٹلی کس بندے کو بھیجا ہے مئی 30, 2023 کو کرو کے ساتھ اس اسپیس اسٹیشن کو؟ دا کریکٹ آپشن ہیئر از سویلین۔ اس سے پہلے کبھی بھی کوئی سویلین اس اسپیس اسٹیشن پہ نہیں گیا ہے، یہ پہلا سویلین ہوگا کہ اسپیس اسٹیشن پہ چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ چائنا کا پلان ہے کہ 2030 میں وہ مون پہ مین لینڈنگ کر دے، مطلب انسان کو ایک دفعہ پہ مون پہ بھیج دے، چائنا خود اپنا کوئی بھیج دے۔ تو اسی سلسلے میں جو تیانگانگ اسٹیشن میں جو یہ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں اور وہاں پر اپنے لوگوں کو بھیج رہے ہیں، تو یہ اسی ایمبیشیس پلان کا حصہ ہے۔ نیکسٹ از which team won their 5th IPL title on May 29, 2023 by defeating Gujarat Titans by 5 wickets in the final۔ آپ کو پتہ ہوگا آئی پی ایل یا انڈین پریمیئر لیگ دنیا کا سب سے بڑا لیگ ہے کرکٹ کا۔ 29 مئی 2023 کو آئی پی ایل کا جو 2023 کا ایڈیشن ہے اس کا فائنل ہوا۔ اس فائنل میں کس ٹیم نے گجرات ٹائٹنز کو ہرا کے
IPL کا ٹائٹل جیت لیا ہے. The correct option here is Chennai Super Kings. Next is, which date is recognized as the International Day of United Nations Peacekeepers, dedicated to honoring the men and women who have served and continue to serve in UN peacekeeping operations. کس دن کو ہر سال انٹرنیشنل ڈے آف یونائٹڈ نیشنز پیس کیپرز کے نام سے ریکگنائز کیا جاتا ہے یا آبزرو کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مین اور وومن جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے پیس کیپنگ آپریشنز میں سرو کیا ہے کہ اس کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے اور ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے. دا کریکٹ آپشن ہیئر از May 29. Question is, what sparked clashes in the mostly Muslim town of Nagu in Yunnan province of China, leading to the deployment of hundreds of police and arrests? چائنا کے یونان پروونس میں ایک ٹاؤن ہے ناگو کے نام سے. وہاں پر زیادہ تر پاپولیشن مسلمز کی ہے. ایسا کیا واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پر کلیشز ایرپٹ ہوئے ہیں، پولیس وہاں پر ڈپلائیڈ ہوئی ہے اور کافی سارے اریسٹ بھی انہوں نے کیے ہیں. دا کریکٹ آپشن ہیئر از پلانڈ پارشل ڈیمالیشن آف اے ماسک. ناگو ٹاؤن میں ایک بہت ہی پرانا ماسک تھا مسلمانوں کا، تو چائنیز سیکیورٹی فورسز نے اس ماسک کو ڈیمالش کیا ہے پارشلی، جس کی وجہ سے کافی سارے مسلم نے احتجاج کیے ہیں اور کلیشز شروع ہوئے. بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹاؤن میں یا یونان پروونس میں تقریباً 7 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہے، اور ابھی جو یہ واقعہ ہوا ہے تو مسلمانوں نے اس کے خلاف کافی احتجاج کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر پولیس بھی کافی زیادہ ڈپلائی ہوئی اور کافی لوگوں کو اریسٹ بھی کیا ہے. نیکسٹ از, on which date is World No Tobacco Day observed around the world each year? ہر سال کس تاریخ کو ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے آبزرو کی جاتی ہے؟ دا کریکٹ آپشن ہیئر از 31 مئی. نیکسٹ از, why was a Boeing 777 aircraft of Pakistan International Airlines PIA stopped at Kuala Lumpur International Airport? ملائیشیا کے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ پی آئی اے کا بوئنگ 777 ایئرکرافٹ کیا وہ روکا گیا؟ دا کریکٹ آپشن ہیئر از ان پیڈ ڈیوز. اصل میں ایشو یہ ہوا ہے کہ بوئنگ 777 جس کمپنی نے لیز کیا ہے پی آئی اے کو، اس کمپنی نے وہاں پر ایک لوکل کورٹ میں کیس دائر کیا، اور کیس کے بعد کورٹ نے آرڈر دیا کہ بوئنگ 777 کو روکا جائے، کیونکہ اس کمپنی کا دعویٰ ہے کہ پی آئی اے کے پیچھے ان کے کوئی 4.5 بلین ڈالرز کے ڈیوز رہتے ہیں جو کہ ابھی تک پی آئی اے نے پے نہیں کیا ہے. جبکہ پی آئی اے کا دعویٰ ہے کہ یہ پورا جہاز جو ہے یہ اس کمپنی کا نہیں ہے، اس کے صرف 1 یا 2 انجنز اس کمپنی کے ہیں اور اس کے کوئی 1.8 ملین ڈالر بنتے ہیں جو کہ پی آئی اے نے پے کیے ہیں. یہ واقعہ ہوا ہے 29 مئی کو، اور پھر پی آئی اے نے الٹرنیٹ ایئرکرافٹ کو ڈھونڈا ہے مسافروں کے لیے. مسافر پھر الٹرنیٹ ایئرکرافٹ پہ بیٹھ کے پاکستان واپس پہنچے ہیں. نیکسٹ از, which country signed a landmark visa waiver agreement with Pakistan on May 31, 2023, specifically for red and blue passport holders? 31 مئی 2023 کو پاکستان کے ساتھ کس ملک نے ریڈ اور بلو پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا ویور ایگریمنٹ سائن کیا ہے؟ دا کریکٹ آپشن ہیئر از بیلاروس. بیلاروس کے فارن منسٹر سرگائی الینک اس وقت پاکستان کے دورے پہ ہے، اور اسی دورے کے دوران اس نے یہ ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ سائن کیا ہے. ریڈ پاسپورٹ بیسیکلی ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، جبکہ بلو پاسپورٹس ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں لیکن ڈپلومیٹس نہیں ہوتے. تو جو بھی ریڈ پاسپورٹ ہولڈر ہے یا بلو پاسپورٹ ہولڈر ہے تو وہ اب بغیر ویزا کے صرف پاسپورٹ کے ہونے کی وجہ سے وہ بیلاروس میں انٹری کر سکتے ہیں. Here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.